बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये एक कुदरती अमर है कि जब भी कोई मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम सुनता है तो बदन में कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा, और तमाम जी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते के ज़ुम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई, और ये एक तो दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आपसे जुड़े हुए चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताए जाएंगे कि आपकी शक्ल सूरत कैसी थी, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई थी, आप एक ही वक्त में सैकड़ों लोगों की रूह कैसे कब्ज़ फरमा सकते हैं, और क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं। इसकी हकीकत क्या है, क्या इज़राइल को कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए अफसोस हुआ था, तो क्यों हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट भी ज़रूर किया करें। और सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि रूहों को कब्ज़ करने की आखिर ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मिट्टी ज़मीन से लाओ। बेहुक्म इलाही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदियों से फ़ौरन ज़मीन पर आए। आज जहाँ खाना काबा है, चाहा कि वहाँ से मट्टी ली जाए, लेकिन उस वक़्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा की कसम मुझसे मट्टी मत लेना, इससे खलीफा पैदा किया जाएगा और उसकी जो औलाद होगी वो बहुत गुनाहगार और अजाब की मौजब होगी। मैं मस्कीन मट्टी हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने से बाज आ गए, और वो मिट्टी उन्होंने वहाँ से ना ली। गरज वो इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस आसमान की तरफ लौट गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम को भी ये काम करने के लिए भेजा, लेकिन वो ये काम अंजाम ना कर पाए। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो ज़मीन से मट्टी लाएं। ज़मीन ने उनको भी मट्टी लेने से मना किया, तो उन्होंने ना उनकी बात मानी, कहा कि जिसकी तुम कसम दे रही हो मैं उसी के हुक्म से आया हूँ और उसकी नाफरमानी मैं नहीं करूँगा, तुझसे मैं मट्टी लेके रहूँगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ निकाला और मुट्ठी भर मट्टी मुख्तलिफ जगहों से ली और उसे लेकर आलम बाला पर पहुँच गए और अर्ज़ किया, खुदावंद ताला, मैं ये मट्टी लेकर आ गया हूँ और ये मैंने हासिल कर ली है। तब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ज़मीन से मट्टी भी तुम लेके आए हो, और जब मैं इसे खलीफा पैदा करूँगा तो उसकी जान भी कब्ज़ तुम करोगे और इस मट्टी को दोबारा ज़मीन में डाल के भी आओगे। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माज़रत की, या अल्लाह, तेरे बंदे मुझे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे गालियाँ देंगे। अब बारी ताला ने फरमाया कि ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिक मखलूक़ात हूँ, मैं हर एक की मौत का सबब गर्दानूँगा। हर शख्स के लिए उसकी अपनी अपनी मर्ज़ में उसको गिरफ़्तार करूँगा। किसी को मैं पेट दर्द लगा दूंगा, किसी को किसी मर्ज़ में लगा दूंगा, कोई तबदिक में मुब्तला हो जाएगा, कोई दर्द में मुब्तला हो जाएगा, और किसी को पानी में गर्क करूंगा, इसलिए कोई तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, इस हवाले में हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस भी रवायत है। इस हदीस में भी यही बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा करने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को मट्टी लाने के लिए भेजा। वो मट्टी ना ला सके तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मट्टी लाने के लिए भेजा। वो मट्टी लेके आए तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप ही मट्टी लेके आए हो और आप ही इंसानों की रूह को कब्ज़ करके इस मट्टी को दोबारा वापस डाल के आओगे। इस तरह से हदीस से भी हमें वाज़िया होता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी। दोस्तों, चलिए अब हम आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक
گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، آپ کے گھر والوں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں تو ایک بھی وہ نشانی نظر نہیں آ رہی۔ ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور جسم کا ہر بال اتنا نوکدار تیر کی طرح کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ پہلی شکل پر تشریف لائیں۔ دوستو، ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس سے آپ کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے یہ صورت دکھانا شروع کی تو فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب وہ ایک سیاہ شکل کی انسان کی شکل میں تھے جس کے سر پر آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے بال کی جگہ پر تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ اور اب ذرا یہ بتائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح آپ کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم سے مہک آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرتے وقت اور ہوتی ہے اور کافر اور مشرک کی روح قبض کرتے وقت اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ موت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہمیں وہ شکل دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ پیارے دوستو، اب یہاں پہ ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے والے کے حوالے سے وہ حقائق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب کسی کی روح قبض کرتے وقت ان کے دل میں رحم آیا۔ یہ حقائق مولانا رومی کی حکایات میں سے ہم نے ملاحظت کی ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم نہیں آیا؟ کیا کبھی بہت زیادہ رحم آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا تو ہر وقت روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی بھی کرنے کی مجھ میں مجال نہیں ہے۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ مجھے کبھی بھی بھولا نہیں ہے اور غم تنہائی میں بھی مجھے وہ اکثر یاد آتا رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا اور آپ کے حکم کے مطابق وہ بھنور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ جہاز تباہ ہو گیا اور اس میں جتنے بھی سوار تھے سب غرق ہو گئے۔ تو ان مسافروں میں سے ایک مسافر ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ تو تھا، وہ تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں پر وہ لہروں کے ساتھ رحم و کرم پہ بہتا ہوا جا رہا تھا اور تیز ہوا کے ہچکولے نے اسے سینکڑوں میل سمندر سے دور کنارے پر پھینک دیا اور ماں اور بیٹے کے بچ جانے کی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی لمحے آپ نے حکم دیا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا، اس وقت میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ میرا کلیجہ آپ کا حکم سن کے اس وقت کانپ گیا اور جب میں نے اس طفل شیر کو ماں سے الگ کیا تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر حکم الہی ہوا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں گیا اور اس کی کس طرح سے پرورش وہ پا رہا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم غائب ہیں، ظاہر اور باطن ہر طرح کی چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
ہم نے سمندر کو حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دے۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاؤں کو محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا کہ تو ذرا دور فاصلے سے برس۔ درختوں کی ٹہنیوں کو ہم نے کہا کہ وہ خود بخود اپنا پھل جو ہے وہ آم کے رس اس کے منہ میں جو وہ ٹپکا دیتی تھی، اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ اس کو دودھ پلائے، اور شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے کچھ خوشگو حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے رہتے تھے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو، اور ہوا کو ہم نے حکم دیا کہ بچے کے پاس سے آہستہ آہستہ سے گزر تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا بظاہر بیچار و مددگار یہ بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک نہیں چبھنے دیا تھا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے ادھر آ نکلا، اور اس نے اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اسے وہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا، اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا اس کے تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے اس نے ہمارے بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سرکشی کرنے لگا، اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور اپنے ہی بت بنوا کر ان سے سجدے کروانے لگا۔ یہ جو خاک کا فانی پتلا تھا وہ ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اس کی طرف اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ یہ بچہ نمرود بن کر اس وقت بڑے ملک کا ایک بادشاہ بن گیا، اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونک ڈالا۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مخلوقات کے خالق، سرکس بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لایا کرتا تھا کہ آپ کے راز تو بس آپ ہی جانیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں کہ کیا انہوں نے تھپڑ مارا یا نہیں مارا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جب بھیجا گیا تو جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کی آنکھ کو درست فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے پاس دوبارہ جا اور اسے کہو کہ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی پشت پر رکھے، اور انہیں ہر بال کے عوض جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے جو نیچے آئے گا اسے 1 سال زندگی ملے گی۔ اور پس ساری کارروائی کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا تو پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس زمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو رستے میں ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کو قبر دکھاتا۔ دوستو، اس حقائق کے سننے کے بعد ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس گیا تھا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ حکایات اور روایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جانی۔ آخر میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بارگاہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب یعنی کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی
خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک عرابی کی طرح انہوں نے آپ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والو، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ کو اپنی جان کا خیال ہے، اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر جب گزری تو اس کے بعد پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل اندر ہونا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی تو فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، پھر وہ تیسری بار پھر صدا لگا رہا ہے جس سے میری جان کانپنے لگی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھر کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، آپ پر رحم ہو، آپ داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں، اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح کو قبض نہ کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے میرے محبوب کی کہ ان کے جسم اطہر سے روح کو قبض کرنا تو درکنار، ان کے اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کو کھینچا ہے، اس کو نکالا ہے، لیکن کسی سے بھی میں نے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے میں نے اجازت نہیں لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینا اور ان کی روح قبض کرنے کی بھی ان سے اجازت لینا۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو روح کو قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹ آنا، میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ اور دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت۔ لیکن آج کے گمراہ قسم کے یہ جو لوگ ہیں، یہ اس عرفہ اور اعلیٰ مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ مقام ہے ملک الموت دست بدست اذن مانگ رہے ہیں۔ رب نے حکم فرمایا کہ اگر محبوب روح قبض کرنے کا اذن فرما دیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ گستاخی نہ کرنا، فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ صحائح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا گیا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے میں نے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا، بعض انبیاء کو دیا لیکن محدود مدت کے لیے۔ جتنا عرصہ رہنا چاہو آپ رہ لو، بالآخر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دیا کہ
چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا، اور حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ میں آیا ہوں، ضرور آیا ہوں، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر اجازت دیں تو میں روح کو قبض کر لیتا ہوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مقصود ہے، اور اذن ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ دوستو، اب آپ سب مل کر ایک دفعہ درود پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔